अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, बड़ा अहम दिन रहा और सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इस पर बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनकी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। मुलाकातों का मौसम भी है और मुलाकातें जारी हैं मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की आपस में और कारकुनान की और रहनुमाओं की, जबकि इंटरव्यूज़ का जो सिलसिला है तहरीक इंसाफ के वोटर्स को पार्टी से बदजन कर पाएगा या नहीं। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ये बयान सामने आया कि आवाम के टैक्सेस से इदारों का खसारा पूरा करना अब मुमकिन नहीं रहा है। पीआईए की निजकारी का अमल तेज़ किया जा रहा है। पीआईए की जो फ़्लाइट्स हैं वो बड़ी मुतासिर हो रही हैं। बेहतरी की क्या उम्मीद हो सकती है निजकारी के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। जबकि स्मगलिंग शुदा तेल लाने वाली कश्तियों को समुंदर में ही तबाह करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये कितना असर अंगेज़ होगा या समुद्री हयात के लिए कितना नुकसानदेह होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉलर की कदर में कमी तो है, लेकिन महंगाई का सिलसिला जो है वो अपने उरूज पे है और इत्तात यही है कि गैस की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। जबकि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के हालिया इंटरव्यूज़ जो हैं वो ज़रा हाईलाइट हो गए हैं और सवालिया निशान बन चुके हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं इस पर। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने आज इन्वाइट किया अपने गेस्ट को। राव इमरान सुलेमान सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अक्सर आप उनके तज़किये से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जबकि एडवोकेट अमीर मौज़म भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और ताहिर रिजवी साहब तज्ज़ियाकार हैं, वो भी ऑन कॉल हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले बात करना चाहूँगी राव इमरान सुलेमान साहब से। राव साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार दे दिया गया है, दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। कैसे देखते हैं आप इस कानून को? किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो फ़ायदे की बात करें तो जब इस बिल को इन्होंने पार्लियामेंट से में बनाया था तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून और इनकी शोला इत्तेहादी जमाती समझती थी कि जो अता बंदियाल साहब हैं इनके पर को किसी तरीके से काट दिया जाए और ये बार बार जो असखुद नोटिस लेते हैं इस अमल का भी खात्मा किया जाए। और बड़े बुरे अंदाज के अंदर माजी में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जिस तरह के अता बंदियाल साहब के खिलाफ एक हर्जा सराई की गई। और हमने ये देखा कि महसूस ये होता था कि काजी फायद ईसा साहब को उस ज़माने में बड़ी इज्जत और पजीराई दी गई और वो पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास में भी जाके खिताब किया, जिसको बड़े तनकीद का सामना खुद उनके अपने हमजोलियों की तरफ से सुनने को मिला। ऐसा लगता था शायद ये PMLN के जज हैं, मंजूर नज़र जज हैं। लेकिन आज के फैसले के बाद हमने महसूस किया कि इतना खुशाइन फैसला था कि जिस पर हम ये कहेंगे कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब ये कि उन्होंने पार्लियामेंट की तौकीर की, उनकी इज्जत रखी पार्लियामेंट की, ठीक है। और साथ में मियां नवाज शरीफ के लिए जो उनको एक उनके हामियों को ये लग रहा था कि हम अपील के हक में चले जाएंगे, वो मामला उन्होंने ऐसे इस अंदाज में हल किया कि माजी में जितने भी इस तरह के केसेस थे उनका इतलाक नहीं होगा। आइंदा आने वाले जो लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। इससे अंदाज़ा होता है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो कौम के चीफ जस्टिस हैं, ना कि किसी सियासी जमात के हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त इनका ये फैसला था और मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत कम तनकीद होगी तो ये बंद कमरों में बैठकर कर सकते हैं, किसी में इतनी मजाल नहीं है कि वो आके वो इसका कर सके। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने एक अगर चीज़ का इजाफा कर देते तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर था कि जिस तरह पार्लियामेंट में इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया इस पर एक भारी अक्सरियत से इसके तामीरों पर काम किया गया, तो मैं समझता हूँ कि उसकी नीयत को क्यों नहीं देखा काजी फायद ईसा साहब ने, कि वो उसकी नीयत को देखते। और मैं समझता हूँ कि अगर वो उसको रद्द करके ये जुमला अदा कर देते कि उस वक्त हुक्मरानों की जो नीयत थी वो दुरुस्त नहीं थी, अगर वो नीयत के मामले में ऐसा करते। अभी आपने ये देखा कि अगर किसी मुल्क के सरबराह को कह दिया जाए कि आप अपने इख्तियारात लेकर अपने जूनियर को दे दे, तो वो तो कहेगा फिर मेरे सीनियर होने का क्या फायदा। ठीक है, देखिए काजी फायद ईसा साहब ने ये किया, लेकिन 18वीं तरमीम में हमने एक दफा देखा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इख्तियारात वजीर आजम को दिए थे। ये वो मामला कुछ और था, वो क्योंकि उनको तो घर में बैठकर वो जो मर्जी काम ले लें, एक
اور مسئلہ تھا، لیکن یہ چیف جسٹس صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین فیصلہ دیا. ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ امیر معظم بٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، قانونی ماہرانہ جو رائے ہے ان کی وہ بھی جان لیتے ہیں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب. بتائیے گا کہ یہ آج جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانونی قرار دے دیا گیا، سپریم کورٹ نے جو اس کے خلاف تمام درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دی ہیں، تو کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا اور کیا معاملات آگے چلیں گے؟ ایسا نہیں لگتا کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے اختیارات پہ خود ہی چھری چلا دی؟ نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے ہوا یہ ہے کہ جہاں مرکز نگاہ تنقید کے لیے فقط چیف جسٹس ٹھہرتے تھے، حالانکہ چیف جسٹس نے کبھی بھی کوئی فیصلہ اکیلے تو کیا نہیں. وہ جب بھی فیصلہ فرماتے ہیں تو ان کے بینچ میں کم از کم 2 یا 3 ججز ان کے علاوہ ان کے ہمنشین ہوتے تھے. لیکن اور فیصلہ چونکہ بعض اوقات سو موٹو کی نسبت بھی آ جاتا تھا، تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ ان کا ہی کہنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے. تمام تر الزام جو ہے فقط چیف جسٹس کو لینا پڑتا تھا، حالانکہ فیصلہ اس وقت بھی 1 سے زائد ججز ہی کیا کرتے تھے. تو اس صورتحال میں یہ ضرور ہوا کہ اب اور بھی زیادہ ایک سچویشن پیدا ہو گئی، اور وہ یہ کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ الزام کے واحد وارث نہیں رہیں گے. تو یہ ایک چھوٹ مل گئی ہے، اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے ایز ایک مکمل اینٹی کام کر سکے گی. وگرنہ ڈیبیٹ تو یہی چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو مطلب ہے وہ محض چیف جسٹس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے جو بینچ ہے پورے سپریم کورٹ کی اچھی توقیر میں اضافہ ہوا ہے. سو یہ فیصلہ تو آ گیا، اب اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں یہ آنے والے وقت میں واضح ہوں گے. میرے دوست نے نیت کی بات کی، ہاں یہ نقطہ وہاں پہ وکلاء نے زیر بحث نہیں لایا، لیکن میں یہاں پہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکٹ پاس ہوا تھا یہ اس دورانیے میں پاس ہوا تھا جبکہ اس ملک کی موسٹ پاپولر جماعت جو ہے وہ مستعفی ہو کے اسمبلی سے باہر چلی گئی تھی. سو رہنے والے بچے کھچے جو افراد اور ہم خیال تھے انہوں نے یہ ایکٹ لایا، اور وہ ان کے لانے کی جو نیت تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ آنے والے دنوں میں جو یہ ترتیب اپنائی جائے گی تو اس میں ان کے ساتھیوں کو فائدہ مل سکے گا. اب اس کے لیے وہ کون سا رستہ تلاشیں گے وہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ میں آپ کو کہوں کہ ایک بہت بڑا ایک چینج جو ہے ویزیبل دیکھنے کو ملے گا، جو کہ تکنیکی اعتبار سے درست ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا ماضی میں بالکل بینچز تقسیم ہو جایا کرتے تھے. کوئٹہ کے بریف کیسز جو ہیں بڑے معروف ہیں. پشاور میں سپریم کورٹ کا سٹے آرڈر دینا اور چیف جسٹس کو کام سے روکنا جو ہے اس کی بھی مثال موجود تھی، تو وہ چیزیں ختم ہو گئی. تو امیر معظم صاحب، فائدہ کس کو حاصل ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا آج کے اس ایکٹ کے پاس ہونے سے؟ عدلیہ کو فائدہ ہوگا. عدلیہ فیصلے کرے گی اور فیصلے کے الزامات سے بچنے کے لیے بھی ان کے پاس دلائل کافی رہیں گے. اس میں فائدہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فقط سپریم کورٹ کو ہوگا، اس لیے کہ ماضی میں دیکھ لیجئے نا، ایک فرد واحد کو انہوں نے اختیار دے دیا آئین میں تبدیلی کا. تنقید کا نشانہ بنا، نظریہ ضرورت کی بات آ گئی. جیسے ابھی میرے دوست نے بات کی سابقہ چیف جسٹس صاحب کی، تو وہ تنقید کا نشانہ بن گئے. سو یہ جو چیز ہے یہ سپریم کورٹ کے لیے ایک لیوریج ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ الزام نہیں لے گا بلکہ سپریم کورٹ ایز اے ہول انگیج ہو جائے گی. اور میاں نواز شریف جو 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں ان کے لیے کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ قانون تو یہ بتاتا ہے اور اس کی منشا بھی یہی ہے کہ وہ جس حیثیت میں تھے اور باہر گئے واپس آ کے وہ اسی حیثیت میں جو ہے وہ جیل جائیں گے، اور وہی ترتیب جو ہے وہ سامنے آئے گی. اس وقت جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی روشنی میں تو صورتحال یہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو 2 ہفتوں کا کہہ کے گئے تھے اور جو 4 سال کا جو ٹائم اسپین اس وقت ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ آگے کا کچھ ہوگا، کوئی کام کیا جائے گا، کوئی کارروائی ہوگی یا وہ
ہاں نکتہ اٹھایا جا سکتا ہے، دلائل لائے جا سکتے ہیں، قانونی نکات وضع کیے جا سکتے ہیں، آئین کی نئی شکیں متعارف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی نسبت سے بات تھی وہ شاید وہ حوالہ نہ بنے، اس کے لیے وہ کوئی اور حوالہ تلاشیں گے، قانون میں گنجائش تو بہت ہے. ٹھیک. اچھا راہ عمران صاحب، یہ جو انٹرویوز کا جو سلسلہ ہے تحریک انصاف کے ووٹرز کو پارٹی سے بدزن کرنے کے لیے مختلف ان لوگوں کے انٹرویوز آ رہے ہیں، اور وہ صداقت عباسی صاحب اور عثمان ڈار صاحب کے انٹرویوز پہ بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، تو اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا تو بہت ایکٹیو ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پر یہ جماعت بنی تھی اور ایکٹیو بھی ہونا چاہیے ان کو. ایک چیز اور بھی آپ دیکھو، انٹرویوز تو چل ہی رہے ہیں، اس پر لوگ سمجھتے ہیں، لوگ کافی سمجھدار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمل جو ہے تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے ہے، اسے مٹانے کے لیے ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ایک سلسلہ اور بھی شروع ہو گیا جو عمر ایوب صاحب جنرل سیکرٹری نے شروع کیا تھا، اس کے بعد میں سندھ کے جو صدر حلیم عادل شیخ انہوں نے بھی کیا، وہ قرآن ہاتھ میں لے کر مجھے تو آج تک انہوں نے کچھ بھی ایسا فساد کرنے کا نہیں کہا. اچھا یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر مجھے رات کے اندھیرے میں مجھے بھی الٹا لٹکا دیا جاتا ہے یا کچھ کر دیا جاتا ہے تو میں عوام کے سامنے پہلے قرآن پاک لے کے کھڑا ہو گیا تھا اور بتا دیا تھا بھائی اب بعد میں جو ہے اس کی حیثیت ہے مجھے مار دھاڑ کر کے کچھ اگلوا رہے ہیں تو ایک الگ معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اثر کچھ نہیں پڑتا، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں اس سابقہ لیڈر کا جو پیار، اس کی محبت ہے، وہ نکالنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے تیزی سے سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید کسی نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کے جو اندر جو ان 15-16 جماعتوں نے جو اپنا خانہ خراب کیا قوم کا اور اپنا بھی، تو اس کے لیے کوئی ہونا چاہیے. تو راہ عمران صاحب، جماعتیں تو نہیں بن رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن چہرے تو وہی پرانے، ادھر سے اٹھ کے ادھر، ادھر سے اٹھ کے ادھر، دو مل کے پھر ایک تیسری جماعت. تو مطلب کیا فائدہ آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے آزمانا؟ کہاں کی عقل مندی ہے؟ نئے چہرے بھی آ جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو، دیکھیں میں اس کا کوئی ووٹر سپورٹر نہیں ہوں، لیکن مارکیٹ میں پھرتا ہوں، گلی محلوں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، اس کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ابھی. لیکن اتنی پوری جدوجہد جاری ہے اس چیز کے اندر کہ ان کا جو سمبل ہے اس کا نشان ختم کیا جائے، اس کو آئندہ کے لیے نااہل کیا جائے اور بطور چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹایا جائے، اور وہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی. اور میں آپ کو یہ بھی ایک پیش گوئی کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ معاملہ ہی لپیٹ دیا جائے گا. ان کو یا تو عمر قید کی سزا دے دی جائے گی، تاحیات نااہل کر دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے. اگر میں سمجھتا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے بات چیت کے عمل میں ہے تو پھر یہ انٹرویو کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک بند. اچھا میں آپ جب بات کر رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے تو میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. آپ نے یہ تو کہا تھا 2 ہفتے کے لیے، لیکن آپ کو یہ بھی پتا کہ 2 دسمبر 2020 میں ان کو اشتہاری بھی قرار دیا گیا تھا. تو وہ ایک اشتہاری کی واپسی ہے. اور یہ جو آج کا جو فیصلہ آیا نا، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی نیند ضرور حرام ہو گئی ہے کہ ہم اسے جو اپنا کہتے تھے کہیں یہ بیگانہ تو نہیں بن جائے گا. تو اب تو ان کی واپسی بھی مشکوک ہے. ایک پل یہ سعودی عرب سے فلاں جگہ تو پہنچ گئے ہیں، لیکن فلاں جگہ سے پاکستان آئیں گے، یہ اس فیصلے کے بعد شاید ایک میٹنگ بیٹھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ امیر معظم صاحب، یہ بتائیے گا ذرا، اس پہ تھوڑی سی قانونی اپنی ماہرانہ رائے دیجیے گا کہ پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں ان کی کیا مستقبل ہے، ان کا آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. راہ عمران صاحب نے تو کہا کہ دلوں سے محبت نکالنے کی کوششیں، لیکن وہ کوششیں کارگر نہیں ثابت ہو رہی ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، دلوں میں محبت تو آج تک بھٹو صاحب کی بھی زندہ ہے نا، لیکن انہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. ہم نے ایک عظیم شخصیت کو کھو دیا. لیڈر ایک دن میں نہیں بنتا، صدیاں گزرتی ہیں لیڈر بنتے ہیں. عمران خان جو ہے وہ بھی ایک لیڈر ہے جو نیچے سے اٹھ کے جدوجہد کر کے اس مقام تک پہنچا. اور چونکہ ملک چونکہ ہمارا ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، تو اس میں جو سیکیورٹی ایجنسیز اور ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، راج تو ان کا ہے نا.
سیاستدان اگر آزادانہ سیاست کریں گے تو انہیں اقدار کا خیال کرنا پڑے گا. جو رول پہ آ کے سیاست کریں گے وہ تو بکاؤ مال ہے, انہیں نوکری چاہیے, انہیں کرسی چاہیے, وہ ملی بھگت کر کے بے شک میر جعفر کا کردار ادا کر لیں, ملک میں ہوتا ہے, لیکن دلوں سے محبت تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نہیں گئی, محترمہ بے نظیر بھٹو کی نہیں گئی. تو عمران خان جو ہے وہ تو ایک لیونگ لیجنڈ ہے, اسے اگر کسی ضائع کر دیا قوم نے یا اقتدار پہ چھائے ہوئے افراد نے تو یہ اس ملک کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا. اس لیے کہ بہت مدت لگتی ہے, مت سہل انہیں جانو, پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو یہی میرا جواب ہے. ٹھیک ہے امیر معظم صاحب, اس بارے میں بھی فرمائے گا, یہ جو انٹرویوز کا سلسلہ ہے اور سوالیہ نشان کافی اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی, تو ان کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا دہشت کا عالم ہے, ایک دہشت کا عالم ہے. جلسے کی اجازت نہیں, جلوس کی اجازت نہیں, بات کرو تو لٹکا دو, آواز اٹھاؤ تو گھر کی چادر اور چار دیواری کو توڑ دو. عثمان ڈار جو ہے سڑکوں پہ اپنی فیملی کو لے کے نکل کے اسے اس کے گھر سے نکال دیا. ہر ایک کے ساتھ یہ حالت زار ہو رہی ہے. تو یہ پریمپٹیو میجرز ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس لیے کہ خوف کے چھا جانے کا جو عالم ہے نا, اس نے ماحول کو بہت خوف زدہ بنا دیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو حال ہو رہا ہے وہ تو ایک بچت کا ایک راستہ ہے قانونی عملداری کے لیے, کہ کل کراں کو ضرورت پڑنے پہ عدالت کو بتایا جا سکتا ہے کہ صاحب ہم تو اس خوف میں مبتلا تھے, یہ ہم سے جو کروایا وہ تو انہوں نے کروا دیا. تو یہ ایک عذر تراشا گیا, اسے پریمپٹیو میجر کہتے ہیں. ایک ایویڈنس کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ قانونی طور پہ بوقت ضرورت کام آئے. میں پی ٹی آئی کے وکلاء کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ پوری پی ٹی آئی ہر کام رول آف لا کے لیے اور آئین اور قانون کے مطابق کر رہی ہے. جو مقدمات بنائے گئے ہیں انہیں بھی بڑی گریس کے ساتھ ان کا سامنا کیا جا رہا ہے. انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہوتے ہوئے دکھنا چاہیے. جو سلوک ہو رہا ہے نا, وہ سلوک میں ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. جو الزامات عمران خان پہ لگے ہیں بالکل سملر الزامات ڈونلڈ ٹرمپ پہ امریکہ میں لگے ہیں. وہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار کیا گیا ہے, لیکن اسے چھوڑا ہوا الیکشن کیمپین کے لیے یہاں پہ عمران خان کو پابند سلاسل کر دیا گیا. قانون کی عالمی سطح پہ جس طریقے سے عدم تفاوت دیکھنے کو مل رہی ہے, پہلے نہیں مل رہی تھی. لیکن بہرحال پرائس ہوتی ہے نا, آپ حقیقی آزادی کی جب بات کرتے تو پرائس دینی پڑے گی. آپ سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرتے تو پرائس دینی پڑے گی. اگر وہ پرائس زندان ہے, پابند سلاسل ہونا ہے, سراسیمگی کو سہنا ہے, تو یقین یہ پروسیس تو گزرے گا. کربلا کیا ہوئی, کربلا نے تو یہ ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل. تو یہ ہے امیر صاحب, تو اس میں کوئی قانونی لاہ عمل آپ لوگ اختیار کریں گے اس پہ؟ ہم نے تو کیا ہوا ہے, فیس کر رہے ہیں عدالتوں کو بھی, پھر جو فوجی عدالتیں بنی ہیں انہیں بھی چیلنج کیا ہوا ہے. ہر سطح پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن ہماری جو آئینی اہم پٹیشنز ہیں ان پہ فیصلہ نہیں ہو رہا. جس طریقے سے ابھی اس ایکٹ کے متعلق سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, اب ہمیں چاہیے ہم توقع رکھیں کہ عدالت کے سامنے وہ ملٹری کورٹس کی بات بھی اٹھائی گئی ہے, اسی طریقے سے پبلک کے سامنے ملٹری کورٹس کا کیس بھی سنا جائے اور فیصلہ صادر کیا جائے تاکہ اس کی آئینی جو حیثیت ہے وہ واضح ہو جائے. چونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ جو کیس ہے سائفر والا, یہ جو قانون بنا ہے سیکرٹ ایکٹ میں چینجز کا, اس پہ انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے. تو یہ مسئلہ بھی اب سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ فیصلہ نہ آئے اور وہاں پہ چھری جو ہے وہ گردن پہ چل پڑے. تو یہ صورتحال ہے. ہم تو ہر جگہ پہ رول آف لا کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کو پریزرو کرنے کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں, عدالتوں میں بھی اور بارز میں بھی اور عوام میں بھی. ٹھیک ہے. اچھا, اور انتخابات کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ انتخابات کے لیے سینیریو کریٹ ہو رہا, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سیاسی کارکنان جمع کیے جا رہے ہیں, تو یہ جو ٹائم انہوں نے دیا ہے فیپ کا, وہ ہوگا انتخابات کی کوئی صورتحال بن رہی ہے؟
حکومت کی جانب سے کہی ہوئی کسی بھی بات کا اعتبار تو رہا نہیں نا. جہاں تک الیکشن کی بات ہے ہم تو الیکشن کے لیے تیار بیٹھے ہیں پہلے دن سے, لیکن اعتماد نہ رہا نا. آئین میں 90 روز کی لمٹ تھی صوبائی اسمبلیوں کی, وہ جو ہے انہوں نے نہیں کروائے, بلکہ اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ابھی کی بات ہے وہ بھی 90 دن گزر گئے. پریزیڈنٹ نے کہا کہ بھئی الیکشن کرواؤ, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. امریکہ کے وفود سے مل رہے ہیں, صدر سے ملنے سے انکار کر رہے ہیں. تو بگاڑ کا جب یہ عالم ہونا تو آپ بس ایک حکم حاکم مرگ مفاجات والی حیثیت ہے. ٹھیک ہے. رام صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انتخابات کی صورتحال کچھ آنے والے ہاں انتخابات کا کچھ نظر آ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہباز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی مارکیٹنگ تو کر رہے ہیں نا اس وقت. اچھا اس سے شہباز شریف کے پاس کچھ ایسا جواز تو نہیں ہے کہ وہ اپنے 16 ماہ کی کارکردگی عوام سے بیان کر سکے, لیکن اس کو یہ پتہ ضرور ہے کہ پچھلی حکومت یقینی طور کے اوپر اس معاملے میں بہتر تھی 2014 کی جو ان کی تھی, تو لہٰذا وہ انہی کے معاملات پر 10 سال پیچھے چلے گئے. ہاں پیچھے چلے, اس سے پیچھے چلے جائیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا دور تھا. اچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت کے اوپر ہی ہے جو یہ کروانا چاہے تو, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ مجھے معاملات کچھ مشکوک سے دکھائی دیتے ہیں. اچھا آپ کو بھی مشکوک سے دکھائی دے رہے ہیں؟ بڑے یہ معاملہ تھوڑا سا آگے جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا مجھے بڑے شک میں ڈالتے ہیں, یہ جو اسلام آباد اسلام آباد کا جو چکر ہے ان کا, تو یہ مجھے بڑا مشکوک سے لگتا ہے. جس دن یہ کسی معاملے میں جب ٹانگ اڑاتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. یہ یقینی طور پہ ہر دور میں طاقتور شخصیات کے زبان بولتے چلے آئے ہیں. یہ ان کی طرف سے میں کہہ نہیں رہا, مجھ سے کہلوایا جا رہا ہے, یعنی کہ کوئی تو ایسا عمل ہو. لیکن اگر یہ یا نواز شریف صاحب کہتے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور بلاول کہتا ہے الیکشن نہیں ہونے چاہیے, تو یقین جانے مولانا صاحب یہ کہتے کہ الیکشن ہونے چاہیے. اچھا ہاں یہ مولانا صاحب کی وہ کہتے ہر بات میں تو کہتے ہو کہ تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ہم اس سے ہٹ کر چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. لیکن مولانا صاحب کی ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کا دھرنا بھی مجھے یاد ہے کہ کچھ معاملات ان کے بھی طے ہیں, تو وہ اپنے ان معاملات کو منوانے کے لیے, اور دیکھیں ان کو تو الیکشن ہو نہ ہو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. وہ تو ایک سٹیپنی ٹائر ہے, کسی بھی گاڑی کے ساتھ رہے تو اگر ضرورت پڑے تو استعمال ہو جائے. وہ ہر دور کا حصہ ہے, کسی کا بھی دور آ جائے وہ اس کا حصہ ہے. لیکن الیکشن جو ہے وہ مشکوک ہو بھی سکتے ہیں. ملک کے حالات جو ہیں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اور جس طریقے سے آرمی چیف صاحب نے ڈنڈا اٹھا رکھا ہے دہشت گردی کے خلاف. دعا کریں کہ یہ افغانی ہے خیر و عافیت سے چلے جائیں. کوئی بھی شخص اگر بہت دیر تک وہاں رہتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا اتنی آسانی سے چھوڑنے کے لیے. اور یہ یقینی طور پہ جو ٹی پی یا دوسرے لوگ تھے ان میں سے بہت سارے نہ صحیح کچھ نہ کچھ لوگ رابطے میں ضرور تھے. کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو جائے جو کہ آپ کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ ملک کے حالات سازگار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ملک کے حالات سازگار ہونے کی امید تو ضرور کی جا سکتی ہے. امیر معظم صاحب, ڈالر کی قدر میں کمی تو ہو رہی ہے, اور یہی کہا جاتا تھا, سوچ یہی تھی کہ ڈالر جیسے سے بڑھتا ہے تو مہنگائی ہو جاتی ہے, لیکن ڈالر جب کم ہوتا ہے تو مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے, بلکہ سننے میں کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں, خدشہ ہے, امکان ہے کہ گیس کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی اب اضافہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو رہا ہے, جبکہ بجلی کی قیمتیں تو کہاں پہنچ چکی ہیں. تو کیا وجوہات ہیں؟ ڈالر کم ہو رہا ہے لیکن مہنگائی نہیں کم ہو رہی. ارے اس معاملے میں کیا گفتگو کی جائے. ابھی تو وہ واقعات دیکھنے اور سننے کو مل گیا جس کا کبھی تصور بھی نہ تھا. اب بینکس نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز آ رہی ہیں کہ کوئی بھی بینک دیوالیہ ہو گیا تو 5 لاکھ سے زیادہ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی آپ کے 5 کروڑ پڑے ہوں, ہم آپ کو صرف 5 لاکھ دیں گے. کبھی آپ نے تصور میں یہ بات سوچی تھی؟ پھر رہی ڈالرز کی بات, تو ڈالرز میں تو خود بیانیہ آ گیا ہماری افواج کے سربراہ کی جانب سے کہ یہ تو صرافہ بازار میں ہونڈیوں کا کاروبار کرنے والوں کی وہ تھی, ایک فضا کریٹ کی گئی تھی ڈالرز کے حوالے سے, مصنوعی بحران بنایا گیا تھا. اکنامک پالیسی ہمارے یہاں ہے نہیں, بکنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور اکنامک ایکسپرٹ اور اکنامک اونرشپ ہے نہیں کسی کے پاس. فائنینشیل مینجمنٹ, وزیر فائنانس جو ہیں وہ صرف فائنینشیل مینجمنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ روزانہ ہوتا ہے نا ان کا ڈیلی ویجز والا کام,
وہ کر رہے ہیں، بین الاقوامی مارکیٹ کے ساتھ خود کو ٹچ کیا ہوا ہے، اپنی پالیسی ہے نہیں، اب ملک کو بکنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور یہ جو آپ بتا رہی ہیں بحران، قیمتوں کا اٹھنا، قیمتوں کا بیٹھنا، یہ تو ایک ایکسٹارشن کا عمل ہے جو آپ کو جان و مال کے خطرے میں ڈال کے نا بس آپ کا ہر ایک پائی جو ہے وہ لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اب نظم ایسا کوئی چاہتا ہو یا نہ چاہ رہا ہو ایسا رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں، موبائل چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، آئس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، نارکوٹکس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اسلحے کی جو ہے وہ چال بڑھ رہی ہے۔ یہ تو انتشار کا عالم ہے، یہ تو اس پاکستان کے رہنے والے پروڈنٹ اور سکلفل افراد ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھرم قائم کیے ہوئے ہیں، عدالتیں ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ایک توازن کی کیفیت پیدا کر رہی ہیں، لوگوں کے پاس عدالتوں کی جانب دیکھنے کے علاوہ تحفظ کا کوئی سامان نہیں ہے، پولیس پہ وہ اعتبار نہیں کر پاتے، دوسرے ادارے انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جو ہے نا بڑے آزمائش کے وقت سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم میں پوٹینشل ہے حالات پہ قابو پانے کا۔ لوگ کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے کرپٹ ملک ہے، لیکن ہم نے دیکھا ایٹم بم بنا لیا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں دہشت گردی کتنی لہر تھی، دنیا ہار گئی، ہم نے دہشت گردی کی جنگ اللہ کی فضل و کرم سے جیتی۔ ہم سکلز رکھنے والے لوگ ہیں، ہم پھر ملک ٹوٹا، اس کے باوجود اسلامک سمٹ ہم نے یہاں پہ کروائی۔ تو یہ جو چیز ہے نا ہمارے اندر ایک انہیرنٹ کمپیٹنس موجود ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے اکٹھ ہونا ضروری ہے، اور رسپانسبلٹی بہتر طور پہ سیاستدانوں کے ذمہ میں جاتی تھی۔ اور اگر حقیقی کام دیکھیں تو ہمیشہ لیڈر نے کیا ہے۔ دیکھیں آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں اسلامک سمٹ یعنی اسلامک اکنامکس کہ مطلب اکانومی کو یہاں پہ لانا، اسلامی بینکاری کی بات کرنا، ایٹم بم بنانا، یہ ہمارے لیڈر کا کام تھا۔ حقیقی آزادی کی بات کرنا ہمارے لیڈر کا کام ہے۔ جو سلوک ان سے ہوا تھا وہی سلوک ان سے ہو رہا ہے، جو باتیں انہوں نے کی تھی وہی باتیں انہوں نے بھی کہی ہیں۔ تو ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہے جو اس بھنور سے ہمیں نکال کے لے جائیں۔ عوام بھی انشاءاللہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی، عوام نے اس بھی کافی سیکھ لیا ہے، سہ بھی رہے ہیں، تو اجالا ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بالکل اجالا ہوگا، اور ہمیں ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ امیر معظم بٹ صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔